बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इरफान हाशमी आपको शो में खुश आमदीद कहता हूँ। आज 25 फरवरी और दिन है जुमे का। व्यूअर्स, पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे ने बहुत सारे लोगों को बेनकाब कर दिया। ऑपोजिशन जिसकी कोशिश है कि किसी तरह सियासत में वो जिंदा रह सके, अपनी मरूसी सियासत के जो विरासत है इसे किसी तरह आगे चलाया जा सके, सहारों की तलाश है। लोगों के दरवाजे खटखटाए जा रहे हैं, जो ड्राइंग रूम्स हैं उनमें टेलीफोन किए जा रहे हैं, दिल की बातें जुबान पर आ रही हैं कि किसी तरह इत्तेहाद के जरिए इस विरासत को बचाया जा सके। पाकिस्तानी कौम पर इमरान खान का एक एहसान क्या है, हमने बहुत पहले ये बात कही और बहुत सारे लोग ये बात अब मानते भी हैं कि इमरान खान ने इक्तदार में आकर और इक्तदार से पहले भी कौम को ये जरूर शऊर दिया कि तुम्हारा पैसा सियासतदान किस बेरहमी से ओवर द ईयर्स लूटते रहे और इसे बाहर पार्क कर दिया गया, तिजोरियां भरी गई, दुनिया के बड़े बड़े स्कैंडल्स में इन लोगों के नाम आए और फिर पाकिस्तानी कौम को पता चला कि जनाब ये पैसा हमारा था। एहतसाब हुआ, नतीजे पर पहुंचा या नहीं पहुंचा ये सवाल अलहदा है, लेकिन पाकिस्तानी कौम में ये शऊर जरूर पैदा हुआ कि हमारा पैसा, पाकिस्तान का पैसा बाहर ले जाया गया इन मरूसी किरदारों को जिंदा रखने के लिए, और जिस पैसे को बचाने के लिए अब बका की जंग लड़ी जा रही है। तो ये काम इमरान खान ने किया। इमरान खान ने कौम में ये शऊर बेदार किया। खान साहब ने एक और अच्छा काम ये किया कि एनआरओ की कोशिश की गई इन तमाम किरदारों की तरफ से कि किसी तरह इनका पैसा बच सके, इनकी सजाएं टल सके, इनके ऊपर जो केसेस की तलवारें लटक रही हैं इसे हटाया जा सके, लेकिन एनआरओ नहीं मिला। और जब इन्होंने देखा कि गाली भी दी, कुछ नहीं बना, पाकिस्तान के इदारों को बदनाम किया, कुछ नहीं बना, खान साहब की पर जाती हमले किए गए, कुछ नहीं बना, इनके स्कैंडल्स निकालने की कोशिश की गई, कुछ नहीं बना, अदालतों को मेलाइन करने की कोशिश की गई, कुछ नहीं बना, ऑडियो वीडियो लीक्स आती हैं फिर भी कुछ नहीं बनता। यानी पाकिस्तान के हर इदारे को, हर एहतसाब की जो लेयर्स हैं पाकिस्तान के अंदर, उसको मेलाइन करने की कोशिश की गई। और जब कुछ नहीं बना तो फिर इन तमाम जमातों ने इकट्ठे होकर यह फैसला किया कि चले अब तहरीक-ए-दम-ए-एतमाद लेकर आते हैं। माजी के दुश्मन आज दोस्त बन गए, क्योंकि इमरान खान नहीं माना। इमरान खान चाहता है कि एहतसाब हो और उन तमाम लोगों का एहतसाब हो जिन्होंने इस मुल्क को लूटा। पाकिस्तान में तहरीक-ए-दम-ए-एतमाद लाने के हवाले से पीडीएम पेश जमातें इकट्ठी हुई, लेकिन एक नुक्ता ऐसा है व्यूअर्स जिसके ऊपर लोग मान नहीं रहे। ये बात अलग है कि ये कर पाएंगे या इनसे नहीं हो पाएगा, और हम अगर ये कहें कि तुमसे नहीं हो पाएगा तो ये पीडीएम के लिए ये गलत नहीं होगा, क्योंकि इनसे वाकई नहीं हो पाएगा। पीडीएम की जमातों के अंदर एक नुक्ता ऐसा है जिस पर तमाम जमातें ये तासुर भी दे रही हैं और खुलकर अब बात भी कर रही हैं अपने हलकों के अंदर, अपने करीबी जो ज़राए हैं उनसे भी ये बात कर रही हैं कि ये पैगाम आगे पीछे पहुंचाया जाए। और वो पैगाम क्या है? जमातें ये कहती हैं कि जनाब जल्द इंतखाबात नहीं होंगे, और ये पीडीएम की जमातें सिर्फ नहीं कह रही, जिसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की अपनी रिजर्वेशंस हैं, और उसकी रिजर्वेशंस की बुनियादी वजह क्या है मैं आगे चलकर आपके सामने वो पॉइंट्स रखूंगा। लेकिन दूसरी तरफ इत्तेहादी जमातें जिनको अप्रोच किया जा रहा है वो भी ये समझती हैं, जब गुफ्तगू हुई, जब ऑप्शंस पेश किए गए, ये सिर्फ डिनर और लंच नहीं था, यहां पर नोट्स शेयर किए गए, एक आइडिया जो है उसे पिच किया गया कि शायद इत्तेहादी इसे कमीशन कर दें और फिर उसके बाद जो है इस पर अमल दरामद शुरू हो जाए। उसमें कहा गया कि जनाब हम चाहते हैं कि तहरीक-ए-दम-ए-एतमाद आए, आपका भरपूर साथ की हमें ज़रूरत है। लेकिन इत्तेहादी जमातें कहती हैं, जब इन्होंने कहा कि हम मुल्क के अंदर दोबारा इंतखाबात करवाना चाहते हैं, क्योंकि याद रखिएगा मुल्क के अंदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून चाहती है कि फिलफौर ये निज़ाम लपेट दिया जाए और उस ख़ानदान को बचाने के लिए दोबारा इलेक्शन करवाए जाएं, क्योंकि वो ये कहते हैं कि जनाब जो इलेक्शन हुए 2018 का मैंडेट चोरी किया गया, लिहाजा इसकी कोई हैसियत नहीं है। अरे कौम के साथ सच ये सियासतदान कब बोलेंगे? और आप में अगर ज़रा सी भी सियासी गैरत होती तो आप असम्बलियों में बहुत पहले इस्तीफे देते और फिर आप सड़कों पर आते, इस निज़ाम को ना चलने देते। लेकिन आपने ऐसा नहीं किया, आपने लिंगर ऑन किया, वक्त गुजारा, अपने हालात को साजगार बनाया, क्योंकि हदफ सिर्फ ये है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का कि किसी तरह एक ख़ानदान को बचाया जा सके। नून लीग की सियासत सिर्फ नवाज शरीफ के गिर्द घूमती है। इसके अलावा पाकिस्तान की अगर कहा जाए अवाम, तो पाकिस्तान की अवाम जो है वो दूर दूर तक इनकी सियासत में व्यूज़ नज़र नहीं आ रही। दूसरी तरफ जिन इत्तेहादियों के पास ये गए और जिन जराए से खबरें लगाई जा रही हैं कि शायद काफ लीग भी चाहती है कि इलेक्शन ना हो
اور اسی طرح نظام چلے. پیپلز پارٹی بھی چاہتی ہے کہ الیکشن نہ ہو, اسی طرح نظام چلے. ایم کیو بھی چاہتی ہے کہ الیکشن نہ ہو, اسی طرح نظام چلے. کیوں یہ چاہتے ہیں؟ اگر ہم ان باتوں کو سچ مان بھی لیں کہ جناب ایسی ہی بات کی گئی جب یہ لوگ گئے اور نوٹ شیئرنگ ہوئی اور وہاں سے ان کو یہ جو ہے تمام باتیں سننے کو ملی. کاف لیگ کی ویو سچویشن بڑی انٹرسٹنگ ہے. آپ خود یہ فیصلہ کریں کاف لیگ کیوں کر اپنی تمام جو پوزیشن ہے اس کو داؤ پہ لگائے یا اسے قربان کرے اور پاکستان کی اپوزیشن کے ساتھ جا کے اتحاد کر لے اور عمران خان کی حکومت کو کرائے. یہ کبھی نہیں ہوگا. مرکز میں وزارتوں کو انجوائے کر رہے ہیں, پنجاب کے اندر اسپیکرشپ کو انجوائے کر رہے ہیں, یعنی چند سیٹوں کے ساتھ جو مقام کاف لیگ کو ملا, انہوں نے بارہا یہ سوچنا ہے کہ کیا یہ مقام انہیں دوبارہ مل پائے گا, نہیں مل پائے گا. اور خصوصاً اس وقت جب نون لیگ یہ کبھی بھی نہیں چاہے گی کہ کاف لیگ کو وہ دیا جائے جس طرح خبریں لگائی جا رہی ہیں کہ انہیں کہا گیا کہ جناب ہم آپ کو سی ایم پنجاب بنا دیں گے اور آپ نے ہمارا ساتھ دینا ہے سینٹر میں بھی اور پنجاب کے اندر بھی. تو کیا نون لیگ اس بات کو گوارا کرے گی؟ کبھی بھی نہیں کرے گی. 1.5 سال بہت ہوتا ہے اپنے آپ کو مضبوط کرنے کے لیے, اپنے آپ کو دوبارہ پولیٹیکلی ری الائن کرنے کے لیے, اور نون لیگ کبھی بھی یہ سیاسی خودکشی نہیں کرے گی. ویورز, تو نون لیگ کا جہاں تک تعلق ہے اور کاف لیگ کی جو ریزرویشنز ہیں وہ کلیئر ہو گئی کہ کاف لیگ کسی صورت بھی یہ نہیں کرے گی. آج خبریں بھی لگائی گئی, مونس علائی نے کل بھی اسپیکر قومی اسمبلی اسد کیسر سے ٹیلی فون پر بات کی اور پھر وہی ایک دوبارہ ری وزٹ کیا گیا حکومت کی طرف سے کہ جناب کہیں پر آپ دھوکہ تو نہیں دے جائیں گے. ری ایشورنسز ہو گئی ہیں. مونس علائی نے کہا کہ سیاسی تماشا لگا ہوا ہے جس میں بعد میں بہت سارے پولیٹیکل میننگز میں نکالے گئے, اور پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ میری ان ملاقاتوں کو یا کاف لیگ کی ملاقاتوں کو کسی صورت پولیٹیکل ایگزمپشنز کے طور پہ نہ لیا جائے. ہم سیاسی خاندان ہیں, ملاقاتیں کرتے رہیں گے اور یہ ہمارا حق ہے جس سے ہمیں کوئی نہیں روک سکتا. لیکن ویورز, اندر لکھاتے میں آپ کو بتا دوں کاف لیگ کے پاس آپشنز موجود ہیں اور کاف لیگ کو کوششیں کی جا رہی تھی, جو آئیڈیاز پچ کیے جا رہے ہیں, جو آفرز کروائی جا رہی ہیں, اس میں پنجاب کی سی ایم شپ ہے جس کے اوپر نون لیگ ہماری اطلاعات کے مطابق نہیں مان رہی. اور پھر انہوں نے بھی کہہ دیا, ذرائع یہ بھی کہتے ہیں کہ جناب آپ اسپیکرشپ ہمیں اسپیکرشپ جائے گی تو پھر ہم سی ایم بنیں گے, اس سے نیچے جو ہے وہ کم بات نہیں. اور ویورز, ایم کیو ایم کا جہاں تک تعلق ہے تو انہوں نے بھی اب سر اٹھانا شروع کر دیا ہے. ایم کیو ایم والے یہ کہتے ہیں کہ جناب الیکشن اگر وقت سے پہلے ہوا تو ہم اس کو اس لیے تسلیم نہیں کریں گے کہ ہمیں کیا ضرورت پڑی ہے نون لیگ کو بچانے کے لیے یا کسی اور کو بچانے کے لیے. اپنا جو ہے وہ بلیدان دیں, اپنے آپ کو قربان کریں, ہمیں کیا ضرورت پڑی ہے. ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ ہم اس سچویشن کے اندر جب اپنے آپ کو, اپنے کارڈز کو صحیح طرح پلے کریں تو حکومت سے مزید فائدہ اٹھا سکتے ہیں. یہ نقصان ہوتے ہیں الائنسز کے, جب آپ دوسری جماعتوں سے سیٹیں لے کر اپنی حکومت بناتے ہیں تو پھر آپ کو ناز نخرے اٹھانے پڑتے ہیں. کاف لیگ جس کی تعداد چھوٹی سی ہے اسمبلی کے اندر اور پنجاب کے اندر بھی سیٹوں کے حساب سے, لیکن وہ اس وقت بہت ہی امپورٹنٹ کردار ادا کر رہی ہے. ایم کیو ایم کے بھی حالات یہ ہیں. تو ویورز, تمام جماعتیں پی ڈی ایم کے اندر اور جو اتحاد ہے وہ یہ بضد ہے کہ اگر الیکشن آپ کروانا چاہتے ہیں, جو نون لیگ کی سنگل ہینڈڈلی جو ایک وہ تحریک چلا رہے ہیں اور بضد ہیں کہ الیکشن ہی کروایا جائے, اس کو انہوں نے ماننے سے انکار کر دیا. اور جہاں تک پاکستان پیپلز پارٹی کا تعلق ہے یہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے. پاکستان پیپلز پارٹی کبھی بھی یہ نہیں چاہے گی کہ سندھ کی حکومت جائے اور وہ نون لیگ کو بچانے کے لیے ان تمام جماعتوں کا ساتھ دیں اور تحریک عدم اعتماد لے کر آئیں. اور یہ وہ ایک نقطہ ہے جس کے اوپر کوئی بات نہیں مان رہا. لندن سے آپ کو خبر یہ بھی دے دیں, نواز شریف صاحب سے روزانہ کی بنیاد پہ بیٹھک ہو رہی ہے. آصف علی زرداری کی روزانہ گفتگو ہوتی ہے, بیٹھتے ہیں, زوم پہ ملاقاتیں ہو رہی ہیں. اور آصف علی زرداری بضد ہیں کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ تحریک عدم اعتماد قائم کی جائے, لائی جائے, تو آپ کو پنجاب کے اندر پہلے اسے لانا ہوگا اور پھر ہم سینٹر میں جائیں گے. لیکن نواز شریف صاحب یہ کہتے ہیں اور کہا یہ جا رہا ہے کہ شاید ایک دوبارہ میٹنگ ہوگی اور جو آپشنز ہیں اس پہ غور کیا جائے گا. اور وہ آپشنز کیا ہیں؟ وہ آپشنز یہ ہیں کہ ہم نے الیکشن کروانے ہیں اور اس کے لیے تمام جو کارڈز ہیں نواز شریف صاحب پلے کر رہے ہیں. یعنی فضل الرحمان صاحب جن کے پاس کوئی پارلیمنٹ کے اندر کوئی مقام نہیں ہے, انہیں تھوڑا سا ایکٹیو کیا جائے گا, وہ بھی پریشر ڈالیں گے. اور پھر دوسری طرف سے شہباز شریف صاحب بھی اپنا پریشر جو ہے وہ ایگزرٹ کرنے کی کوشش کریں. لیکن پاکستان پیپلز پارٹی بضد ہے اور وہ یہ کہتے ہیں کہ کسی صورت بھی ہم تحریک عدم اعتماد لائیں گے, لیکن الیکشن کسی صورت بھی جو ہے اس کا حل نہیں ہے. اور انہوں نے جو آبزرویشنز دی اور جو رائے دی وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ تحریک عدم اعتماد لائیں, حکومت کو گھر بھیجا جائے اور پھر اس کے بعد گورننس کو بہتر بنائیں گے, ملک کی معیشت کو ٹریک پہ لایا جائے گا, اور پھر ہمیں دیکھنا ہوگا کہ آنے والا جو الیکشن ہے اس میں ہم اپنی پوزیشن کو کیسے مستحکم کر سکتے ہیں. ویورز, سب ڈرامہ ہے.
ہوگا کیا؟ ہونے یہ جا رہا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی چاہتی ہے ایک تو وہ سیکریفائس اپنی حکومت نہیں کرے گی، دوسرا یہ چاہتی ہے کہ ان کے اوپر جو کیسز ہیں وہ کسی طرح ختم کیے جائیں. یعنی جب آپ حکومت بنانے میں علی بابا 40 چور جب اکٹھے ہو جائیں گے تو کیا ہوگا؟ پھر یہ ہوگا کہ پھر قانون سازی کی جائے گی. پھر کیا ہوگا؟ اداروں کو کسی طرح میلائن کیا جائے گا، اداروں کو انڈر پریشر کیا جائے گا، اداروں کو ڈکٹیشن دی جائے گی کہ تم نے یہ نہیں کرنا اور جو کیسز ہیں اس کو ختم کر دے. پاکستان کی سیاست میں یہی ہوتا ہے. نیب قوانین نواز شریف صاحب نے اس لیے ختم نہیں کیے تھے اور عدالتوں کو اور یہ جو نظام تھا اسے اس لیے نہیں لپیٹا تھا، قانون لا سکتے تھے کیونکہ وہ چاہتے تھے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا احتساب ہو سکے. لیکن وقت کا پہیہ ایسا گھوما کہ اب احتساب ان کا خود ہو رہا ہے اور وہ ملک سے بھاگ گئے. تو ویورز یہ اس وقت سچویشن ہے. اور میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اگر نون لیگ تحریک عدم اعتماد اگر کامیاب ہوگی، جس کے دور دور تک کوئی جو ہے وہ ہمیں کسی طرح بھی یہ ممکن نظر نہیں آتا، لیکن اگر پھر بھی کامیاب ہوگی تو پاکستان مسلم لیگ نون کے دھڑے جو ہیں دونوں کھل کر سامنے آ جائیں گے. ہوگا کیسے؟ وہ ایسے ہوگا کہ تحریک عدم اعتماد یہاں پہ کامیاب ہوئی اور وزارت عظمیٰ کے امیدوار شہباز شریف صاحب ہیں. آپ کو یاد ہوگا جب نواز شریف صاحب گھر گئے تھے تو اس وقت بھی شہباز شریف صاحب کا نام تھا، لیکن مریم بی بی نہیں مانی. مریم کہتی تھی کہ جناب ہمیں کسی طرح اپنی جماعت میں اپنے خاندان کا ہولڈ رکھنا ہے. اگر شہباز شریف صاحب آ جاتے 1.5 سال کے لیے 1 سال کے لیے بھی تو شاید مسلم لیگ نون کا کہ جو اصل شکل ہے جو آج ہمیں نظر آتی ہے یہ ایسی شکل نہ ہوتی. اور وہ فیصلے جو شہباز شریف صاحب آج کرنے کی جسارت کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، وہ بہت پہلے ہو چکے ہوتے. اور آپ نے شاید نوٹ کیا ہو جب سے یہ پی ڈی ایم کھیل رہے ہیں اور جب سے یہ تحریک عدم اعتماد کے لیے ملاقاتیں ہو رہی ہیں، آپ کو مریم نواز غیر حاضر نظر آ رہی ہیں، آپ کو احسن اقبال غیر حاضر نظر آ رہے ہیں، خواجہ آصف غیر حاضر نظر آ رہے ہیں. آپ کو جو لوگ نظر آ رہے ہیں احسن اقبال بھی غیر حاضر ہیں، مفتاح اسماعیل بھی غیر حاضر ہیں، مصدق ملک بھی غیر حاضر ہیں. شاید خاقان عباسی صاحب تو اس حد تک غیر حاضر ہیں کہ وہ اپنی جو گفتگو کر رہے ہیں اس میں ان کے بیانات میں جو سافٹ کارنر ہونا چاہیے شہباز شریف صاحب کے لیے وہ نظر نہیں آ رہا، کیونکہ یہ وہی صاحب ہیں جنہوں نے کہا اور اسٹیٹمنٹ دی کہ آئی ایم ناٹ ہیئر ٹو کیپ دا سیٹ وارم جب انہیں پرائم منسٹر جو ہے وہ بنایا گیا. اور پھر آپ نے دیکھا کہ کیا ہوا، وہ بیٹھ گئے اور پھر وہ اٹھے نہیں. تو اب انہیں بھی شوق ہے کہ کسی طرح اگر یہ سچویشن ہو جاتی ہے تو وہ آگے آئیں گے اور پھر دوبارہ اپنے آپ کو جو ہے وزارت عظمیٰ کے امیدوار کے لیے پیش کر دیں گے. شہباز شریف صاحب نے بات ایک ضرور کہی اور کیوں کہی. آج وہ خطاب کر رہے تھے اور وہ کہہ رہے تھے کہ جناب میں ہر صورت بھائی کی بات مانوں گا. چونکہ ایک پیغام شاید یہ دیا گیا ہے کہ شہباز شریف صاحب جو ہے وہ بات نہیں مان رہے، وہ وہی کچھ کر رہے ہیں جو کچھ ان کے دل میں ہے. پولیٹیکلی ویورز مشکل سچویشن ہے شہباز شریف صاحب کے لیے، کیسز بنے ہوئے ہیں اور یہ خاندان صرف یہ چاہتا ہے کہ کسی طرح اس سسٹم کو لپیٹا جائے جلد سے جلد اور آگے بڑھا جائے. تو یہ ایک سچویشن ہے جو اس وقت تمام سیاسی جماعتیں بنانے کی ویورز کوشش کر رہی ہیں. یہ آج کی ویڈیو تھی. میری کوشش یہ تھی کہ میں عمران خان کا جو دورہ روس تھا اس پہ بھی بات کروں اور پھر اس کے علاوہ جو یوکرین اور روس کا جو کے درمیان اس جو ٹینشن چل رہی ہے، جو جنگ ہو رہی ہے، کچھ اپڈیٹس اس کے حوالے سے بھی تھی، اس پہ بھی بات کی جاتی. لیکن ویڈیو کافی لمبی ہو گئی. اپنے کمنٹس بھیجیے گا اور انشاءاللہ اگلی ویڈیو کے اندر میں تمام باتیں جو آپ کے سامنے رکھوں گا. اجازت دیجیے.